Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कामरन, co-chairman टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम करता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेम्पल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए वर्शिप, सरमन्स और टीचिंग के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 93 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी प्रेशियस कॉर्नर स्टोन, कोने के सिरे का कीमती पत्थर। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेशियस कॉर्नर स्टोन यानी कोने के सिरे का कीमती पत्थर का मुकाशवा बताएं और बियाबान के सफर में रूहानी चट्टान और कल्चर और नबूवतों में स्टोन रॉक यानी पत्थर पर 7 आंखों की तशबीह को मुफस्सल तौर पर बताएं और शर्मिंदा ना होना यानी कायम रहने और ठोकर खाने के हवाले से भी बताएं और चट्टान पर कलीसिया का मुकाशवा बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में जिंदा पत्थरों की हैकल जिसके कोने के सिरे का पत्थर मसाया है से रूहानी कुर्बानियों का ताल्लुक बताएं और दानियल में बगैर हाथ लगाए पत्थर की अब्दी बादशाही के बारे में भी बताएं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और उसके बाद आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। ज़करिया 10वां बाब और उसकी 4थी आयत, उन्हीं में से कोने का पत्थर, खूंटी और जंगी कमान और सब हाकिम निकलेंगे। ज़बूर 118 उसकी 22वीं और 23वीं आयत, जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। यशायाह 28वां बाब 16वीं आयत, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो मैं सिय्योन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमुदा पत्थर, मोहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से क्रिस्टोस ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट के हवाले से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी यानी क्राइस्ट की डबल नेचर, डिविनिटी, ह्यूमैनिटी के हवाले से हम लर्न कर रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की मिनिस्ट्री के हवाला से उसका तजस्सम, उसका मरना, दफन होना, मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर खुदा के दाहिने हाथ बैठा और आने वाला है। क्रिस्टोलॉजी के हवाला से आज की टीचिंग प्रेशियस कॉर्नरस्टोन, कोने के सिरे का कीमती पत्थर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेशियस कॉर्नरस्टोन के हवाला से पास्टर साइमन बिलीवर्स एक अहम नहायत रेवलेशन जो मैं देने जा रहा हूं, जो ज़करिया की किताब के अंदर यहूदा के कबीले में से कोने के पत्थर का रेवलेशन प्रोफेसी की गई है कि यहूदा में से कोने का पत्थर निकलेगा। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जेनेसिस 49 चैप्टर के अंदर जब याकूब ने अपने 12 बेटों को बरकत दी तो उसमें यहूदा को बरकत दी कि यहूदा से सल्तनत कभी ना छूटेगी। और फिर आगे चलकर इज़राइल के हवाले से कहा गया कि वहां से चट्टान उठा जो हमारी चट्टान है। तो चट्टान के हवाला से जो याकूब भी प्रेडिक्शन करता है, जैसा कि ज़करिया 10वां बाब 4थी आयत में पास्टर साइमन बिलीवर्स कोने के पत्थर का
ذکر آیا ہے، پر جب ہم 28واں باب یسایہ پڑھتے ہیں 16ویں آیت تو اس کے اندر کونے کے سرے کا قیمتی پتھر کہا گیا ہے، اور جب ہم زبور 118 کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پر کونے کے سرے کے پتھر کا ذکر ہے۔ تو زکریا کے اندر کونے کا پتھر اور داؤد زبور 118 کے اندر کونے کے سرے کا پتھر، مگر جب ہم بائبل مقدس کے اندر جب یسایہ 28واں باب پڑھتے ہیں تو وہ کونے کے سرے کا قیمتی پتھر کہتا ہے۔ تو کونے کا پتھر اور کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، تو یہ جو ریولیشن ہے میں آپ تک لانا چاہوں گا، اور جو ہمارا ہیڈنگ ہے اور جو پکچر کہ کونے کے سرے کا قیمتی پتھر، اور پریڈکشن کے اندر جو بات کہی گئی کہ زکریا 10ویں باب کی 4تھی آیت کے اندر کہ یہودا کے قبیلہ میں سے، یہودا کے خاندان میں سے کونے کا پتھر، تو کونے کے پتھر کا کلچر کے اندر کیا اہمیت تھی، اور پروفیسی کی راہ سے جو کونے کا پتھر اس کی اہمیت کیا ہے، اور کونے کے سرے کا قیمتی پتھر اس کو کہا گیا، اس سے مراد بائبل مقدس کے اندر کیا مکاشفہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم چٹان کی بات کرتے ہیں، پتھر کی بات کرتے ہیں، تو پریڈکشن ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ کونے کا پتھر جو ہے کرائسٹ کو، مسیح کو کہا گیا ہے۔ اور ہم بیابان کے سفر میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر چٹان کے معنی کے اندر ہمیں کرائسٹ ملتا ہے، کیونکہ پہلا کرنتھیوں 10ویں باب کے اندر پاسٹر سائمن اور بلیورز پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ ہم سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، یعنی بنی اسرائیل نے اور کلیسیا نے۔ اور جب چٹان کے حوالہ سے وہ ذکر کرتا ہے کہ بیابان کے سفر کے اندر وہ چٹان بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور پالوس رسول لکھتا ہے، مکاشفہ بیان کرتا ہے کہ وہ چٹان مسیح تھا۔ تو پالوس رسول واضح جو چٹان کے حوالہ سے بات کرتا ہے کہ جو سٹون ہے، پیٹرا ہے، چٹان ہے، راک ہے، وہ کرائسٹ ہے، مسیح یسوع مسیح۔ تو بیابان کے سفر کے اندر اس چٹان کا ذکر کرتا ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، گنتی کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، تو مصر سے بنی اسرائیل جب نکلتے ہیں تو رفدیم کی وادی کے اندر چٹان میں سے پانی جو ہے موسیٰ فراہم کرتا ہے۔ خدا اس کو کہتا ہے کہ چٹان کے اوپر لاٹھی مار، تو وہ جب لاٹھی مارتا ہے تو وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ تو یہ رفدیم کے اندر جو خدا نے وہاں ان کو پانی مہیا کیا، اور اس سے کہا تو چٹان پر لاٹھی مارنا اور میں تجھ سے آگے اس چٹان کے اوپر کھڑا رہوں گا۔ تو یہوہ اس چٹان کے اوپر کھڑا ہوا، تب اس نے چٹان کے اوپر جب لاٹھی ماری تو وہاں سے پانی جو ہے نکلتا ہے۔ اور جب پھر 2 دفعہ لاٹھی قادیس میں مارتا ہے چٹان کے اوپر، تو وہاں پر خدا جو ہے یہوہ ناراض موسیٰ سے ہوتا ہے۔ پر جو بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں پاسٹر سائمن، کہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں راک کا ذکر ملتا ہے، چٹان کا، اور پالوس رسول اسے اسپرچل راک کہتا ہے، روحانی چٹان کہتا ہے، یعنی یہوہ روحانی چٹان۔ اور پھر مسیح یسوع کے حوالہ سے جب ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، جس نے باپ کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اس نے مجھے دیکھا۔ تو یہ کرائسٹ نے سٹیٹمنٹ دی ہے، کرائسٹ کا جو کلام اس نے پریچنگ میں کہا ہے۔ تو گویا ابراہیم نے جب یہوہ کو دیکھا تو مسیح کو دیکھ لیا۔ تو یہ ایٹرنل گاڈ کے اندر خدائے ثالوث میں باپ کو دیکھا تو گویا بیٹے کو دیکھ لیا۔ اور کرائسٹ پھر شاگردوں سے کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ شاگرد یہ کہتے تھے کہ ہمیں باپ کو دکھا۔ تو گویا کرائسٹ کو دیکھنا، بیٹے کو دیکھنا، تو گویا باپ کو دیکھنا۔ تو جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اسپرچل چٹان کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو یہوہ اس چٹان کے اوپر کھڑا ہوا، اور چٹان کے اوپر جب لاٹھی ماری جاتی ہے تو چٹان تو ایک فزیکل جو ایک پتھر ہوتا ہے اس کے اوپر لاٹھی ماری گئی، پر ایکچولی اس چٹان کے اوپر حقیقی اسپرچل چٹان کھڑی تھی یہوہ۔ تو گویا پانی جو مہیا کیا گیا ہے یہ یہوہ نے وہاں مہیا کیا ہے۔ اور پالوس رسول انٹرپریٹیشن کرتا ہے مکاشفہ کی روح سے کہ وہ روحانی پانی جو پیا ہے وہ چٹان ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ تو گویا بیابان کے سارے سفر میں بلیورز، پاسٹر سائمن، ہم غور کرتے ہیں کہ وہ چٹان یعنی گویا
وہ پتھر کی بات نہیں کرتا، وہ گویا چٹان یعنی یہوہ ساتھ ساتھ ان کے آگے آگے چلتا تھا. تو جب وہ چٹان پہ لاٹھی مارتے تھے تو ایکچولی یہوہ کھڑا ہے. اور پالوس رسول کہتا ہے وہ چٹان مسیح تھا، یعنی اسپرچل راک جو تھی وہ کرائسٹ مسیح کی بات کرتا ہے. تو ہمارے پاس جو بات چٹان کے حوالہ سے، پتھر کے حوالہ سے آتی ہے، تو گویا یہ تشبیہ کے اندر بے شک بات کہی گئی ہے کہ کرائسٹ چٹان ہے، راک ہے، پتھر ہے، کونے کا پتھر ہے، کونے کے سرے کا قیمتی پتھر ہے. تو بلیورز ہمارے پاس بات عیاں ہوتی ہے مکاشفہ کی روح سے کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا اور یہوہ خدائے ثالوث یہ راک ہے، یہ چٹان ہے. اس کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے قائم رہتا ہے، وہ قائم رہتا ہے. یعنی ایک پتھر جس طرح سٹرونگ ہوتا ہے تو خدا کی ذات چٹان کی مانند ہے، راک کی مانند ہے جو ہل نہیں سکتی. تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ازل سے خدا کی ذات میں خدا کا بیٹا خدائے ثالوث یہ راک ہے، یہ چٹان ہے. باپ بھی چٹان ہے، بیٹا بھی چٹان ہے. اور یہ چٹان یعنی اسپرچل راک میں سے پانی پیا تو گویا یہ چٹان بنی اسرائیل کے آگے آگے چلتی تھی. اور پالوس رسول کہتا ہے وہ مسیح تھا. اور جب زکریا پروفیسی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہودا میں سے کونے کا پتھر، یعنی خداوند یسوع مسیح کے حوالہ سے، مسیح کے حوالہ سے جو ازل سے چٹان ہے، جو اسپرچل راک ہے، وہ چٹان، وہ پتھر جو ہے کونے کا پتھر. تو یہاں پر جب ٹرم کونے کا پتھر جو کہا گیا تو بلیور یہ بہت بڑا مکاشفہ پاسٹر سائمن یہاں پر دیا گیا ہے. جیسا میں نے بیان کیا کہ بیابان کے اندر اسپرچل راک سے انہوں نے پانی پیا. تو جب زکریا 10ویں باب میں کونے کا پتھر کہا گیا ہے تو کونے کے پتھر کا مطلب ان کے کلچر کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب بلڈنگ بنائی جاتی تھی، عمارت بنائی جاتی تھی جیسے پکچر کے اندر، تو دو دیواروں کے کارنر کے اوپر ایک کارنر سٹون لگایا جاتا تھا. اور کارنر سٹون کا مطلب یہ ہوتا تھا یہ دو دیواروں کو ملا رہا ہے، یعنی دو دیواروں کا ویٹ اور ان کو اکٹھا کیا ہوا کارنر سٹون کی وجہ سے ہے. تو کونے کا پتھر گویا یہ کلیسیا کی بابت بات کی جا رہی ہے جو قوم اور غیر قوموں میں سے آئی. یہ دو دیواریں ہیں، یعنی قوم اسرائیل کو اور غیر قومیں، یہ دونوں دیواریں جو ہیں ان کے کارنر کا سٹون، ان کو ملا کر کلیسیا وقوع کے اندر لانے والا وہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. تو یہ کارنر سٹون کا جو مکاشفہ دیا گیا زکریا کی کتاب میں، پھر زکریا ہی کی کتاب کے اندر 30 باب میں پتھر پر 7 آنکھوں کا بھی ذکر کیا ہے، اس کے اوپر بھی میں بیان کروں گا. پر یہاں کونے کا جو پتھر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم غیر قوم دونوں کو جوڑنے والا اور دونوں کے اوپر جو دکھنے والا کارنر ہے یہ خدا کا بیٹا کرائسٹ مسیح. ان کے کلچر کے اندر دو دیواروں کے کارنر پر یہ پتھر رکھا جاتا تھا. گویا یہ رسمی طور پر وہ دکھاتے تھے، تو گویا یہ سیریمونیل سٹون اسے کہتے تھے، یعنی دو دیواروں کے کارنر کے اوپر یہ پتھر عیاں ہوتا تھا. تو گویا یہ پتھر بتاتا تھا کہ یہ عام پتھر ہے، یہ چھوٹی بلڈنگ ہے، بڑی پتھر ہے. پتھر کا سائز، پتھر کی خوبصورتی بتاتی تھی کہ یہ دیواروں کو جوڑنے والا کارنر سٹون جو ہمیں دکھ رہا ہے اسی کے مطابق سٹرکچر ہے، اسی کے مطابق بلڈنگ کا ویٹ جو ہے اس پتھر کے اوپر ہے جو اس کارنر سٹون کے نیچے ہے. تو کارنر سٹون یہ جو ثابت کرتا تھا، بتاتا تھا، ظاہر کرتا تھا کہ کارنر سٹون یہ دو دیواروں کو کتنا ویٹ اٹھائے ہوئے ہے اور یہ کارنر سٹون کی کیا اہمیت ہے اس بلڈنگ کے اندر. تو اسپرچل میننگ میں نے آپ کو بتائے. تو کلچر میں یہ دو دیواروں کے کارنر میں رکھا جاتا تھا. جب مسیح کو کونے کا پتھر کہا گیا ہے تو یہ مکاشفہ، بہت بڑا مکاشفہ آ رہا ہے کہ کلیسیا کے اندر قوم غیر قوم، یہ دو دیواریں جو الگ الگ تھی، یہ جدائی تھی قوم اور غیر قوم کے بیچ میں، اس جدائی کو جو ہے مسیح نے جوڑا ہے، دور کیا ہے کارنر سٹون کی حیثیت سے. تو یہ جب ہم داؤد کی پریڈکشن دیکھتے ہیں تو وہ اس کی پہچان پھر دیتا ہے کہ یہ کونے کا پتھر، جیسے زکریا یہودا کے قبیلے سے بیان کرتا ہے اور یعقوب اپنے بچوں کو دعا دیتا ہے تو کہتا ہے اسرائیل میں سے وہ چٹان، اور بیابان کے اندر یہ اسپرچل راک یعنی خدا کا بیٹا ازل سے خدا ثالوث میں یہ راک ہے، اسپرچل راک چٹان ہے جو چلتی تھی ساتھ ساتھ. تو یہ کونے کا پتھر وہ چٹان ہے، یعنی مسیح اس نے قوم غیر قوم دونوں کو جوڑا ہے
اور خدا سے صلح کرائی اور ان کے آپس میں بھی. تو کلیسیا کے اندر نہ کوئی یہودی رہا, نہ کوئی یونانی رہا, نہ کوئی مرد رہا, نہ کوئی عورت. تو کارنر سٹون کی اہمیت جو کلچر کے اندر, جو کویسچن کے اندر بھی آپ نے پوچھی, تو کلچر کے اندر دیواروں کو جوڑنے کا کام کارنر سٹون بتاتا تھا. تو یہ سیریمونیل سٹون کہلاتا تھا, یعنی اس کا مطلب تھا کہ دو دیواروں کو جوڑنے والا, اور ساری بلڈنگ کا ویٹ یہ کارنر سٹون ہی بتاتا تھا. تو گویا جب ہم روحانی طور پر کونے کے پتھر کو مسیح میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قوم غیر قوم دونوں میں سے اس نے اپنے خون سے لوگوں کو خرید لیا. تو ایک کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے. تو یہ بہت بڑا مکاشفہ کونے کے سرے کا پتھر, یعنی جو یہودا کے قبیلہ سے آیا ہے, پر اس نے غیر قوم دونوں کو جوڑا ہے, کیونکہ ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق یہودا کے قبیلے سے غیر قومیں بھی جو ہے یہ داؤد کا پھٹا ہوا خیمہ جسے وہ بھی امید رکھیں گی. تو گویا داؤد کے قبیلے سے یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے جب ڈیوڈک کووننٹ کے مطابق بلیورز آ رہا ہے, تو یہ مکاشفہ جب ہم کونے کا پتھر کہتے ہیں تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسیح یہ کارنر سٹون ہے, اور اس کی وجہ سے قوم اور غیر قوم کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے. تو گویا کارنر سٹون سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا, نہ کوئی یونانی رہا. اور جب ہم کارنر سٹون کی بات کریں گے تو پھر داؤد پریڈکشن کے اندر زبور 118 کے اندر نبوت کی راز سے کہتا ہے کہ جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. تو اب یہ یہودا کے قبیلے میں سے جب مسیح آ رہا ہے اور یہودیوں نے قبول نہیں کیا, اسرائیل نے قبول نہیں کیا, تو پریڈکشن کی راز سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ وہ کونے کا پتھر جب آئے گا تو قوم اس کو رد کر دے گی. غیر قوموں نے تو قبول کر لیا جو کارنر سٹون ہے, پر قوم یہودی قوم نے, اسرائیل نے اس کو رد کر دیا. تو پریڈکشن کی راہ سے لکھا جس پتھر کو معماروں نے رد کیا. تو معماروں کا مطلب ہے جو اسرائیل کے لیڈر تھے, جو مذہبی لیڈر تھے, جو ہائی پریسٹ تھے, اور ان لیڈرز نے, قوم نے کرائسٹ کو رد کر دیا. ایک تو بلڈنگ بنانے کے عمل میں بھی جو معمار ہوتے تھے تو وہ کسی ایسے پتھر کا استعمال نہیں کرتے تھے جو تراشا ہوا نہ ہو, تو وہ بلڈنگ میں سے اس پتھر کو الگ کر دیتے تھے. یعنی کہ وہ پتھر اس قابل نہیں, اگر ان کے سامنے پڑا بھی ہو تو وہ پراپر پتھر سٹون جو تھے کسی بھی بلڈنگ میں لگاتے تھے. پر اگر ان کو ایک ہی پتھر کی نیڈ ہوتی تو وہ پھر جو بھی جس طرح کا بھی پتھر جس کو وہ رد کر رہے ہوتے تو اسی کو وہ کارنر میں لگا دیتے تھے. تو وہ عام کلچر کے اندر, بلڈنگ کے اندر, کارنر کے اندر جو پتھر لگتا تھا وہ اہمیت بتا دیتا تھا کہ یہ پتھر جو ہے یہ بغیر تراشا ہوا پتھر ہے, یا یہ پتھر کتنا ویٹ رکھتا ہے, کتنی خوبصورتی رکھتا ہے. تو کارنر سٹون یہ بتاتا. تو معماروں کی ٹرم میں بھی, کلچر میں بھی یہ کارنر سٹون کی اہمیت ہوتی تھی کہ جس کو رد کیا جاتا تھا تو بعض دفعہ معمار وہی پتھر کارنر میں لگا دیتے تھے کہ اسی کو بے شک یہ بغیر تراشا ہوا ہے, بے شک یہ ٹیڑھا ہے, جیسا بھی ہے اس سے ہی بلڈنگ کی خوبصورتی ہے. تو یہ کام معماروں کی سوچ تھی. مگر ریلیجس جو لیڈرز تھے, یہاں معماروں کی بات کی گئی ہے کہ انہوں نے مسیح کو, خدا کے بیٹے کو, جو اس دنیا میں ہے ہی کارنر سٹون تھا, وہ ہے ہی اسپرچل راک تھا, اس کو نہ پہچانا اور اس کو مصلوب کر دیا, یعنی ریجیکٹ کر دیا, رد کر دیا. تو داؤد پروفیسی کی راہ سے پہلے ہی یہ بتاتا ہے بلیورز کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یعنی زکریا جس کونے کے پتھر کا بات کر رہا ہے, تو داؤد کہتا ہے جس پتھر کو معماروں نے, مسیح کو رد کیا گیا ہے, ریجیکٹ کیا گیا ہے, تو وہی ایکچولی کارنر سٹون جو ریجیکٹڈ سٹون ہے. مگر آگے لکھا ہے وہی کونے کے سرے کا پتھر. یسایہ کہتا ہے قیمتی کونے کے سرے کا پتھر, وہ اس کو پریشس سٹون کہتا ہے. اور پریشس سٹون کا مطلب ہے انہوں نے قبول کیا ہے, جو ایمان لائے ان کے لیے پریشس سٹون ہے, قیمتی پتھر ہے. جنہوں نے ریجیکٹ کیا ان کے لیے وہ ایک عام پتھر ہے. تو قیمتی پتھر اور عام پتھر کی ٹرم کا بھی یہاں میں بتا رہا ہوں. تو بائبل مقدس میں کونے کا پتھر, کونے کے سرے کا پتھر اور کونے کے سرے کا قیمتی پتھر, تو ان میں ساروں کے اندر جو میننگ ہے, جب ہم کونے کے سرے کا قیمتی پتھر کہتے ہیں تو یہ ان کے لیے ہے جو مسیح کے اوپر ایمان
لائے ہیں ان کے لیے قیمتی ہے, اور جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کے لیے یہ ٹھوکر کھانے کا پتھر ہے. گویا وہ ٹھیس کھانے کا ان کے لیے یہ پتھر ٹھہرا. یعنی جو داؤد کہتا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. یعنی غیر قومیں جو ایمان لے آئی ہیں, جو قوم میں سے بھی ایمان لے آئیں گی, ان کے لیے یہ کارنر سٹون ہے اور پریشس کارنر سٹون ہے. اور جو ریجیکٹ کر رہی ہیں, چاہے وہ قوم میں سے ہو, غیر قوموں میں سے ہو, جو نیم گرم دنیا کے اندر آج بھی لوگ ہیں جو ریجیکٹ کرتے ہیں مسیح کو, ان کے لیے وہ کارنر سٹون یعنی پریشس کارنر سٹون نہیں ہے. تو یہ جو پریشس کارنر سٹون کی ٹرم جو میں نے بیابان کے سفر میں جو اسپرچل راک کے حوالہ سے اور کلچر کے حوالہ سے جو سیریمونیل سٹون کہلاتا تھا, دو دیواروں کو جوڑتا تھا, اس کا روحانی معنی قوم غیر قوم میں سے کلیسیا کو جوڑا گیا ہے. گویا اس ویٹ کو جب اٹھایا جاتا ہے جو یسایہ 28 باب میں اور وہ ڈیٹیل سے بیان کرتا ہے. اور بلیورز نہایت اہم مکاشفہ جو 28واں باب یسایہ کے اندر پاسٹر سائمن یہ بات لکھی گئی ہے پروفیسی کی راہ سے کہ خدا سیون میں سے ایک ازمودہ پتھر, بنیاد کے لیے محکم چٹان اور ازمودہ پتھر جو ہے یہ ڈالے گا سیون میں. اور پھر آگے لکھا ہے کونے کے سرے کا قیمتی پتھر جو اس پر ایمان لاتا ہے. تو گویا جو یسایہ بات کرتا ہے وہ ٹیسٹڈ سٹون کی بات کرتا ہے, یعنی اسپرچل راک جو ازل سے خدا کا بیٹا جو ٹرائن گوڈ وہ راک ہے, چٹان ہے, یہ ٹیسٹڈ سٹون ہے, اس کے اوپر قائم رہنے والے کبھی ہل نہیں سکتے. یہ ازمودہ پتھر مسیح کے حوالہ سے بات کی جا رہی ہے, اور کارنر سٹون کے حوالہ سے پریشس کارنر سٹون کی یسایہ بات کرتا ہے کہ یہ قیمتی کونے کے سر کا پتھر ہے. اور آگے یسایہ کہتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ قائم رہتا ہے. تو گویا ازمودہ پتھر یعنی وہ قائم رہے گا, کارنر سٹون یعنی پریشس کارنر سٹون یعنی جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے یہ قیمتی جو کونے کے سرے کا پتھر ہے. اور پھر یہ محکم چٹان ہے, شور فاؤنڈیشن ہے. تو کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح یسایہ اس کے حوالہ سے ڈیٹیل میں جو سٹون کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے. اور پھر جب اس کی ہسٹری ہم جانیں تو یہ جو 28واں باب یسایہ میں ہے یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کو جاننا بڑا ضروری ہے پاسٹر سائمن بلیورز, کیونکہ 28ویں باب کے اندر جو اسرائیل کے حوالہ سے, یہودا کے قبیلہ کے حوالہ سے, یہودا کی بادشاہی کے حوالہ سے یسایہ پریڈکشن کر رہا تھا کہ یہ اسیری میں جائیں گے. 10 قبیلے تو شاید اسور کی اسیری میں گئے, مگر 2 قبیلے بنیامین اور یہودا کی بادشاہی جنوبی کنگڈم جو تھی یہ نبوکدنیزر اسیر کر کے لے گیا. تو جب یہ پریڈکشن کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اسیر نہیں ہوں گے, ہم مارے نہیں جائیں گے. وہ جھوٹی پروفیسیز کے اوپر اپنی نگاہ رکھتے تھے, اور 28ویں باب میں لکھا ہے کہ انہوں نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا. یعنی فالس پروفیسی کے اوپر وہ ایمان رکھتے تھے کہ ہم اسیری میں نہیں جائیں گے, نہ مریں گے, نہ کال ہوگا. اور آگے سے وہ ٹھٹا مارتے تھے اور جھوٹی پروفیسی کی راہ سے کہتے تھے کہ ہم نے موت کے ساتھ کوویننٹ باندھ لیا ہے, موت کے ساتھ ہم نے جو عہد باندھ لیا ہے, اور پتال کے ساتھ پیمان کر لیا ہے, یعنی ایڈیس کے ساتھ, عالم ارواح کے ساتھ, یعنی کہ ہماری روح عالم ارواح میں نہیں جائے گی, یعنی ہم موت کے سپرد نہیں ہوں گے, ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا. تو یہ وہ ٹھٹا مارتے تھے. تو پھر پریڈکشن کی راہ سے یسایہ کہتا ہے کہ وہ تمہارا عہد جو تم سمجھتے ہو کہ وہ موت سے اور پتال سے باندھا گیا ہے وہ منسوخ ہو جائے گا. اور پھر آگے جو بات کہی جاتی ہے اس کا منسوخ ہو جائے گا, اور پھر ان کی ججمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. خدا کی عدالت سود کی مانند اور اس کی صداقت سہول کی مانند ہوگی, اور ججمنٹ کے حوالہ سے کہ وہ ایسا دریا, ایسا پانی ان میں پھینکے گا, سیلاب ان کو بہا کر لے جائے گا, اور جب بہا کر ان کو لے جائے گا تو ان کے لیے ایک مثال پاسٹر سائمن بلیورز 28 باب یسایہ میں دی گئی کہ بیڈ پلنگ ایسا چھوٹا ہے کہ کوئی دراز نہ ہو سکے, لحاف ایسا تانگ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو لپیٹ نہ سکے. یعنی اسرائیل اور یہ یہودا کی بادشاہی اس طرح اپنے آپ کو آرام کے ساتھ سمجھتی ہے. تو گویا یہ چھوٹے پلنگ کے اوپر, چھوٹے سے بلینکٹ کے اندر, لحاف کے اندر اپنے آپ کو امید کے اندر سمجھتی ہے, جبکہ یہ رسوا ہوگی, اسیری میں جائے گی, موت کال وبا میں جائے گی,
اور اس کے حوالہ سے ججمنٹ کی گئی کہ خدا ایسی عدالت کرے گا جیسے کوئی پرازیم کی، جیسے جباؤن کے اندر، اور میں انوکھا کام کروں گا. تو گویا یہ بات ان کے اوپر کہی گئی. وہ ٹھٹھا مارتے تھے کہ ہمارا عہد جو ہے یہ موت سے ہے، ہمارا عہد جو ہے یہ پاتال سے ہے، عالم ارواح سے ہے. اور اب مکاشفہ جو میں آگے پاسٹر صاحب بیان کرنا چاہوں گا، کرائسٹ نے پھر جب کہا کہ میں اس پتھر پر یعنی مسیح کے اوپر کلیسیا بناؤں گا، عالم ارواح کے دروازے اس پہ غالب نہ آئیں گے، یعنی تم عالم ارواح موت کے سپرد ہوگے، مگر جو چٹان کے اوپر مسیح کے اوپر ہوگا اس کے اوپر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن بلیورز پریشس کارنر سٹون کے حوالہ سے اس سے کلیسیا وقوع کے اندر دونوں دیواروں کے بیچ کے اندر کارنر سٹون کا ہونا کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا جو ہے کلیسیا کا کارنر سٹون ہے اور اسپرچل راک ہے جو بیابان کے اندر تھی، جو ازل سے جو اسرائیل کے اندر چٹان اٹھی ہے. یہ کارنر سٹون اس نے غیر قوم دونوں کی جدائی کو دور کر کے کارنر سٹون کے ذریعے سے ہم مسیح کے اندر آ گئے ہیں. اور جو عہد انہوں نے باندھا تھا بنی اسرائیل نے، جو ٹھٹھا کی راہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم نے موت کے ساتھ اپنا عہد باندھ لیا ہے، ہم نے عالم ارواح یعنی پاتال کے ساتھ پیمان کر لیا ہے، ایگریمنٹ کر لیا ہے. تو یسایہ 28 باب میں جو بات لکھی گئی کہ میں وہ منسوخ کروں گا، کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح وہ ہماری اسپرچل راک ہے، وہ چٹان ہے، وہ ہمارا پریشس کارنر سٹون ہے. تو گویا اس کے حوالہ سے کرائسٹ نے اپنی تعلیم کے اندر پطرس سے بات کی، اور پطرس نے جب یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ تو مجھے کیا کہتا ہے، تو اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، مسیح ہے. تو پاسٹر بلیورز کرائسٹ نے پطرس کو یہ جواب دیا کہ تو پطرس ہے، پر میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پہ غالب نہ آئیں گے. تو یہ وہ جواب بنی اسرائیل کا تھا جو وہ عہد باندھے ہوئے تھے موت سے، پاتال سے، کہ ہم پہ نہیں آئے گی. پر یسایہ نے پروفیسی کی راہ سے پاسٹر سائمن یہ بتا دیا تھا کہ وہ منسوخ کروں گا تمہارا عہد، کہ موت تم پہ نہیں آئے گی، تم اسیری میں جاؤ گے، تم پر عدالت ہوگی. اور نبی وہاں پر بتاتا ہے یسایہ نبی کہ خدا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گا جیسے کوئی پرعظیم کے اندر. تو یہ ججمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو داؤد فلسطینیوں کے ساتھ لڑا کوئی پرعظیم کے اندر اور فلسطینیوں کو ایسی شکست دی. ابھی داؤد انوائنٹ ہوا تھا ایز کنگ، تو فلسطینیوں نے اٹیک کیا تھا، تو خدا نے کہا جا ان کا مقابلہ کر، اور فلسطینیوں کو ہلاک کیا، مارا. اور وہ ایسے ہلاک ہوئے تو وہاں لکھا جیسے پانی ٹوٹ کے باہر نکلتا ہے، اتنی بڑی شکست فلسطینیوں کو ملی. تو کہا ایسا ہی کوئی پرعظیم کی طرح میں اسرائیلیوں کے ساتھ کروں گا جو مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جو چٹان کے اوپر، ازمودہ پتھر کے اوپر، ٹیسٹ سٹون کے اوپر، کارنر سٹون کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، جو یہوہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کا حال بھی میں ویسا ہی کروں گا. تو گویا ججمنٹ کی بات کی گئی. اور پھر کہا جیسا میں نے جباؤن میں کیا جب موسیٰ عمالیکیوں سے لڑا، تو اس وقت بھی عمالیکیوں کو ہلاک کیا. تو کہا اگر غیر قوموں کو اس وقت مارا تو اگر تم بھی ایمان نہ لاؤ گے، تم بھی اس چٹان کے اوپر کھڑے نہ رہو گے، تو پھر اسی طرح ہلاک ہوگے. اور لکھا ہے کہ میں انوکھا کام کروں گا اور وہ وقوع کے اندر آئے گا، اور تم ٹھٹھا کرنے سے باز آؤ کہ تمہارا عہد موت سے ہے اور پاتال سے ہے کہ نہیں مرو گے. تو لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے بند سخت کر دوں، یعنی تمہاری چین کو اور بھاری کر دوں گا اور مصیبت میں تمہیں لاؤں گا. تو آپ دیکھیے کہ وہ اسیری میں گئے تو یہ سزا ان کو ملی، کال، وبا. اور بلیورز پاسٹر سائمن پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ڈسٹرکشن جو 70 عیسوی کے اندر ہوئی تو 21 لاکھ یہودی جو ہے مارے گئے. تو یہ اس وقت پراگندہ ہوئے، یعنی غیر قوم میں نبوکدنصر بھی اسیر کر کے لے گیا، شاہ اسور بھی اسیر کر کے لے گیا. تو بلیورز 70 عیسوی کے اندر ہیکل بھی مسمار ہوگی، 21 لاکھ یہودی جو ہے یہ مارے گئے. تو یہ انوکھا کام جو یسایہ 28 باب میں کہا تھا اگر تم چٹان کو قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، تو تمہارا یہ گھمنڈ جو موت کے ساتھ، پاتال کے ساتھ تم کہتے ہو ایگریمنٹ، یہ منسوخ کروں گا. اور ایسا ہی ہوا. پر کرائسٹ نے گڈ نیوز سے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا، یعنی جو مسیح کے اوپر، تو مسیح چٹان ہے، تو گویا چٹان پر ایمان لانے والے ان کے اوپر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے. یعنی میں آپ
اور टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया और दुनिया की कलीसियाएं जो ईमान रखती हैं आलम अरवा, यानी हम मसीह पर ईमान लाकर अब हम अबदी जिंदगी रखते हैं। आलम अरवा का, हेल का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है, दूसरी मौत का कोई इख्तियार नहीं है। और यीशु मसीह के खून के वसीला से, इस कफारे के वसीला से हमारी सुलह हो गई है। और जकरिया 30 बाब के अंदर यशो हाई प्रीस्ट को कहा गया कि मैं तेरे सामने एक पत्थर रखता हूं जिसके ऊपर 7 आंखें हैं। तो गोया वो पत्थर क्राइस्ट खुदा का बेटा अजल से बियाबान में स्पिरिचुअल रॉक, जकरिया 10वें बाब के मुताबिक कोने का पत्थर, जिसकी पहचान, जिसको रद्द किया गया, तो रद्द किए वो के लिए तो वो ठोकर का बाइस है, पर ईमान लाने वालों के लिए वो कीमती पत्थर है। तो गोया ये पत्थर जो कीमती मेरे आपके लिए है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने कहा इसके ऊपर जो मुझ पर ईमान लाता है, जो इस चट्टान के ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आलम अरवा के दरवाजे गालिब न आएंगे। तो मेरे आपके ऊपर आलम अरवा के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, बनी इसराइल के लिए खुले थे और उनकी जजमेंट होती रही। तो जैसा मैंने बताया 70 ईस्वी में 21 लाख मारे गए, और जब फिर दूसरी जंग अजीम होती है तो हिटलर ने 60 लाख यहूदी जो था उसको कुचला, मारा। तो ये हमेशा ही इनकी जजमेंट होती आई है और अभी तक वो मसीह को कबूल नहीं कर रहे, पर एक वक्त आएगा कि मसीह की आमद से पहले वो मसीह को कबूल कर लेंगे। और उनका ये रद्द करना जो है, जब हम ज़बूर 118 में पढ़ते हैं तो लिखा जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आगे फिर दाऊद प्रोफेसी की राह से कहता है कि ये खुदावंद की तरफ से हुआ, और हमारी नजर में ये वंडर है, हमारी नजर में ये अजीब है। यानी हम सोचते हैं कि रद्द किया हुआ पत्थर ही कॉर्नरस्टोन बन गया, तो ये खुदा की तरफ से अजल से था कि कौम जो है उसको रिजेक्ट करेगी ताकि गैर कौम में ईमान ले आए। और पौलुस रसूल 11वें बाब रोमियो में तफसील से कहता है उनका गिरना, उनका रद्द करना जो है ये गैर कौमों के आ मिलने का बाइस हुआ। यानी गैर कौमें मसीह पर ईमान ले आई और उसने सबको गुनाह में जाने दिया ताकि सब पर फजल करे, सब पर रहम करे। तो अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो गैर कौमों ने कबूल कर लिया, तो वो तो कोने का पत्थर यहूदा में से आया था, पर उनका रिजेक्ट करना गैर कौमों के लिए दौलत का बाइस हो गया। तो गोया ये खुदा की तरफ से हुआ कि उन्होंने रद्द किया। और जब लिखा कि उस पत्थर के ऊपर 7 आंखें, यानी रूल कुदरत से वो मसा होगा, तो होली स्पिरिट से अनॉइंटेड खुदा का बेटा ये पहचान है जिसको रद्द किया गया, और उसे अज़ीज़ रूह के सबब से मेरा आपका कफारा दिया। और इस दुनिया में भी रूल कुदस की कुदरत से उसने तजस्सम लिया, इनकारनेशन हुई, और रूल कुदस की मदद से मौजज़ात करता था। रूल कुदस की मदद से अज़ीज़ रूह के सबब से वो सलीब पे अपनी जान कुर्बान करता है, और होली स्पिरिट ही की वजह से मुर्दों में से जी उठा, और होली स्पिरिट हमें भेजा कलीसिया के अंदर। तो होली स्पिरिट यानी उस पत्थर के ऊपर, मसाया के ऊपर, जो कॉर्नरस्टोन है, जो स्पिरिचुअल रॉक है बियाबान की, जो अजल से, जो इज़राइल की चट्टान है, जो यहूदा के कोने का पत्थर है, वो मेरे आपके लिए कोने के सिरे का प्रेशियस स्टोन है। यानी जो ईमान लाता है उनके लिए कीमती है। तो कोने के सिरे का पत्थर के अंदर जब हम कीमती कहते हैं, नबी कहता है, तो इसका मतलब है जो ईमान लाएगा। तो जो ईमान नहीं लाते, रिजेक्ट करते हैं, उनके लिए वो कीमती पत्थर नहीं है। और यशायाह 8वें बाब के अंदर वजाहत करता है कि वो दोनों घरानों के लिए, यानी यहूदा इस्राएल के लिए सदमा और ठोकर का पत्थर है। तो गोया वो ईमान ना लाकर ठोकर खा गए, और जो ईमान लाए उनके लिए प्रेशियस स्टोन है। तो गोया ये 2 बातें हमारे सामने आती है कि क्राइस्ट रिजेक्टेड स्टोन इज़राइल के लिए, पर कलीसिया के लिए, गैर कौमें जो ईमान लेके आई उनके लिए प्रेशियस कॉर्नरस्टोन है। ना सिर्फ गैर कौमों के लिए बल्कि कौम के लिए भी, क्योंकि कॉर्नरस्टोन 2 दीवारों को जोड़ता है, वो इज़राइल के लिए भी, गैर कौम दोनों के लिए। पर पहले गैर कौमें ईमान ले आई हैं, तो गोया हमारे लिए वो प्रेशियस कॉर्नरस्टोन है, पर उनके लिए रिजेक्टेड स्टोन है। तो ज़बूर 118 में कहा जिस पत्थर को उन्होंने रद्द किया ममारों ने, वो हमारे लिए कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो ये प्रेशियस कॉर्नरस्टोन दोनों ही के लिए है। और फिर जब क्राइस्ट की एक पैराबल हम मत्ती की इंजील 21वें बाब के अंदर देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि एक मालिक अपना ताकिस्तान जो है बागबानों को ठेके पर देकर चला गया। तो
बहुत देर के बाद जब वो वापस आता है तो बागबानों से यानी उन ठेकेदारों से वो हिसाब मांगता है। ये इजराइल के लीडर्स की बात की गई है, किंग्स की बात की गई है। तो उनके पास नौकर भेज जाते हैं, नबी भेजे जाते हैं, तो वो कोई फ्रूट नहीं देते। तो फिर लिखा है उसने अपने बेटे को भेजा, तो उन्होंने कहा इसको पकड़ो, ये पाकिस्तान का मालिक है। तो उन्होंने उसको बाहर निकाला, कत्ल किया, यानी मसाया को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो क्राइस्ट ने फिर यही ज़बूर 118 की वर्ष को कोट किया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो लिखा है कि अब इस पाकिस्तान का ठेका वो दूसरों को दे देगा जो उसके लिए फल लाएंगे, यानी गैर कौमों को। दूसरी दीवार को, यानी दोनों दीवारों का जो कॉर्नर स्टोन है, एक के लिए रिजेक्टेड है, एक के लिए प्रेशियस कॉर्नर स्टोन है। तो लिखा कि जो इस पत्थर पे गिरेगा या ये पत्थर जिस पे गिरेगा उससे पीस डालेगा, पाश पाश कर डालेगा। तो गोया ठोकर खाने वालों को वो पाश पाश कर देगा। और जो ईमान लाते हैं उनके लिए ये प्रेशियस कीमती स्टोन है, मगर दूसरों के लिए जो रिजेक्ट करते हैं उनके लिए रिजेक्टेड है। तो गोया रिजेक्टेड स्टोन ही प्रेशियस कॉर्नर स्टोन है मेरे आपके लिए जो ईमान ले आए हैं। और इसके अंदर जो पौलुस रसूल 10वां बाब रोमियो में कहता है जो ईमान लाता है शर्मिंदा ना होगा, वो यही रेफरेंस यशाया 28वें बाब का देता है। जो ईमान लाता है कायम रहेगा, यानी शर्मिंदा ना होगा, कायम रहेगा, यानी चट्टान के ऊपर ईमान लाने वाला, खड़े होने वाला कायम रहेगा, खड़ा रहेगा मजबूत चट्टान के ऊपर, यानी पेट्रा के ऊपर। तो जब कहा गया कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर, तो पतरस के हवाला से जो एक बिदती तालीम जो बाज कलीसियाओं के अंदर जाती है और कैथोलिक के अंदर भी ये बात की जाती है, पतरस जो है ये कलीसिया की बुनियाद है। तो पतरस पे कलीसिया है, पतरस पे कलीसिया नहीं है। पतरस जो है कलीसिया का जिंदा पत्थर, जिस तरह दीगर ईमानदार रसूल जिंदा पत्थर, तो पतरस भी पत्थर है। तो लिखा तू पतरस है, यानी पेट्रोस, यानी स्मॉल स्टोन है, पर मैं इस पत्थर पर यानी पेट्रा पर, पेट्रा मसीह है, चट्टान है जो बियाबान की स्पिरिचुअल रॉक है, अजल से चट्टान है, खुदा का बेटा है, और जकरिया 10वें बाब के मुताबिक कोने का पत्थर है, और ज़बूर 118 के मुताबिक कॉर्नर स्टोन है, रिजेक्टेड कॉर्नर स्टोन है। पर यशाया 28वें बाब के मुताबिक पास साइमन वो कीमती कॉर्नर स्टोन है, प्रेशियस कॉर्नर स्टोन है, यानी ईमान लाने वालों के लिए। तो ये हमारे पास जो बात वाजे होती है, और क्राइस्ट ने कहा कि मैं इस पत्थर पर यानी पेट्रा के ऊपर, चट्टान के ऊपर, मसाया के ऊपर जो कॉर्नर स्टोन है, जो इस पर ईमान लाएगा वो कायम रहेगा। इस पर आल मेरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे, यानी जो मसीह पर ईमान लाता है वो अब्दी जिंदगी पाता है, मौत का, आल मेरवा का उस पर कोई इख्तियार ना होगा। और जो इजराइल के हवाला से, यहूदा के बादशाह के हवाला से बिलीवर्स पास्टर साइमन जो यशाया 28वें बाब के अंदर हिस्ट्री की बात बयान मैंने की, तो वो ठट्ठा से कहते थे कि मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पाताल हमें लेगी नहीं, हमने एग्रीमेंट कर रखा है। तो क्राइस्ट ने कहा वो मनसूख होता है, पर मैं पेट्रा, मुझ पर ईमान लाएगा जो, उस पर आल मेरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। तो यीशु मसीह हमारी रॉक है, यीशु मसीह हमारी चट्टान है, यीशु मसीह हमारा कॉर्नर स्टोन है। पर रद्द किए हुओं के लिए वो स्टम्बलिंग स्टोन है, उनके लिए ठोकर खाने का पत्थर है जो ईमान नहीं लाते। तो रिजेक्टेड स्टोन और स्टम्बलिंग स्टोन जो ईमान नहीं लाते, पर कीमती प्रेशियस जो कॉर्नर स्टोन है वो मेरे आपके लिए, टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया आपके लिए जो ईमान रखते हो। और टेम्पल ऑफ गॉड जो यहां एक पिक्चर कलीसिया की भी, चर्च की दी गई है, तो चर्च के हवाला से बताऊंगा कि ये अब जिंदा पत्थर है जो वर्शिप उसकी उठाते हैं। और पत्थर से इसके हवाला से, क्योंकि वो पेट्रोस जिंदा पत्थर है, वो पेट्रा के ऊपर यानी मसीह के ऊपर ईमान ले आया, और आल मेरवा के दरवाजे ना पतरस के ऊपर गालिब आए ना मुझ और आपके ऊपर, यानी जो ईमान लाता है वो शर्मिंदा ना होगा, यानी कायम रहेगा। और जो ईमान नहीं लाता, जो रिजेक्ट करता है, तो गोया हमारे लिए तो कॉर्नर स्टोन है, पर ईमान लाने वालों के लिए वो रिजेक्टेड स्टोन है। और जब पतरस की बात आती है कि उस पत्थर पेट्रा के ऊपर खुदा ने कहा कि मैं तुझे ले लूंगा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, यानी तुझे मैं कलीसिया में ले लूंगा। तो गोया इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि फिर पतरस अपने खात में क्या कहता है।
جی ناظرین، آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا، جس میں آپ نے ڈاکٹرن آف پریشیس کارنر سٹون کے بارے میں جانا، اور اسی طرح آپ نے بیابان کے سفر اور پتھر کے اوپر 7 آنکھوں کے مکاشفہ جات کو جانا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم مسیح میں زندہ پتھروں کی ہیکل جس کے کونے کے سرے کا پتھر مسایہ ہے سے روحانی قربانیوں کا تعلق بتائیں، اور دانیل میں بغیر ہاتھ لگائے پتھر کی ابدی بادشاہی کے بارے میں بھی بتائیں۔ پاسٹر سائمن، بلیورز جو پریشیس کارنر سٹون کے حوالے سے میں ایجوکیشن دے رہا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا مسایہ ایمان لانے والوں کے لیے پریشیس کارنر سٹون ہے، رد کرنے والوں کے لیے وہ سٹمبلنگ سٹون ہے، ریجیکٹڈ سٹون ہے، اور ریجیکٹڈ سٹون ہی پریشیس کارنر سٹون ہے جو قوم غیر قوم دونوں کے لیے اس نے کفارہ دیا ہے۔ زکریا 30 باب کے مطابق اس پتھر کے اوپر 7 آنکھیں، اور پھر آگے لکھا ہے وہ ایک ہی دن میں، یعنی یہ خدا کا بیٹا جو اسپرچل راک ہے، چٹان ہے جس کے اوپر 7 آئیز ہیں، اس پہ کندہ کر دیا گیا کہ روح القدس سے معمور ہو کر وہ اپنی جان دے گا، اور آگے لکھا ایک ہی دن میں اسرائیل سے بدی کو دور کرے گا، یعنی مسیح یسوع کے کفارہ سے گناہ کا خاتمہ ہو گیا، اور میں آپ نجات پا گئے۔ ساری دنیا کے لیے مسیح قربان ہوا، تو لہٰذا اسرائیل بھی ایمان لائے گا تو نجات پائے گا۔ پر مسیح کے قربان ہونے سے ایک ہی دن میں اسرائیل کا غیر قوم جو کلیسیا وقوع میں آئے گی ان کا کفارہ ہو گیا۔ یعنی اس پتھر کارنر سٹون کی پہچان یہ ہے، پریشیس کارنر جو یہودا سے آئے گا، جو دونوں دیواروں یعنی بنی اسرائیل اور جو اسرائیل اور غیر قوموں کی پہچان ہے وہ کارنر سٹون ہے۔ تو اس کی پہچان یہی ہے کہ خدا کا بیٹا مسایہ روح القدس سے معمور ہو کر، یعنی اس پر خدا کا روح آئے گا، یعنی خدا کا روح، حکمت، معرفت، فہم کا روح، مسرت کا روح، قدرت کا روح، خدا کے خوف کا روح۔ تو 7 جو یہ 7 اسپرٹ کی انوائنٹنگ ہولی اسپرٹ کی طرف سے انوائنٹڈ ون، اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی۔ وہ تو پہلے ہی روک ہے، وہ تو پہلے ہی چٹان ہے، پر اس نے ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومینٹی کے اندر آ کر، اور کرسٹولوجی میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ انٹولوجیکل کرسٹولوجی میں وہ الوہیت بھی رکھتا ہے اور انسانیت بھی رکھتا ہے، ڈیوینٹی ہیومینٹی دونوں، پر الوہیت کو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور روح القدس سے معمور ہو کر اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی، کفارہ دیا، اٹونمنٹ میرا آپ کا ہو چکا ہے۔ اور جو اس پتھر پر، پیٹرا پر، اس کارنر سٹون پر ایمان رکھتا ہے، اس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ اور پترس اپنے خط میں پھر لکھتا ہے کہ گویا ہم اس رد کیے ہوئے، یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے، اور اس کارنر سٹون کے پاس آ کر ہم بھی جو ہے زندہ پتھروں کی ہیکل بنتے جاتے ہیں۔ تو گویا جو پترس پہ اپنے واز کے اندر وہ لکھتا ہے، کیونکہ وہ پیٹروس ہے، سمول سٹون ہے، وہ بھی مسیح پر ایمان لایا، اور اپنے خط میں پہلے پترس 2 باب میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس ریجیکٹڈ سٹون کے اوپر، اس کارنر سٹون کے اوپر، پریشیس کارنر سٹون کے اوپر، اور وہ آگے کہتا ہے وہ لیونگ پریشیس سٹون ہے، یعنی زندہ پتھر ہے، وہ چوزن ون ہے۔ تو گویا چنے ہوئے زندہ قیمتی کونے کے سرے کے پتھر کے پاس آ کر ہم بھی اس میں روحانی گھر بنتے جاتے ہیں، تاکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم روحانی قربانیاں گزرانے۔ تو روحانی گھر جو بن رہا ہے، میں آپ ٹیمپل ہیں، اس کا کارنر سٹون جو ہے، پریشیس کارنر سٹون، کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے۔ اور پترس اپنے خط کے اندر یہ لکھتا ہے کہ آدمیوں کے رد کیے ہوئے، یعنی قوم اور غیر قوموں میں سے جو رد کرتا ہے ان کے لیے ریجیکٹڈ سٹون، مگر ہم ایمان لانے والوں کے لیے وہ پریشیس کارنر سٹون ہے، چنا ہوا قیمتی لیونگ سٹون ہے۔ وہ رد کیے ہوئے یا ٹھوکر کھانے والوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے وہ سٹمبلنگ سٹون ہے۔ پر یہاں ہی سے ایک ایماندار کی پاسٹر سائمن پہچان ہوتی ہے کہ وہ پریشیس کارنر سٹون کو کتنا جانتا ہے، اپنے آزمودہ پتھر ٹیسٹڈ سٹون کو، اس شور فاؤنڈیشن کو کتنا پہچانتا ہے، اور اپنی ایٹرنل لائف کو کتنا جانتا ہے جو مسیح میں اسے مل گئی ہے۔ تو پترس کہتا ہے کہ ہم بھی اس زندہ پتھر کے پاس جو ریجیکٹڈ سٹون اور ہمارے لیے پریشیس کارنر سٹون، اس کے اوپر زندہ پتھروں کی ہیکل بنتے چلے جاتے ہیں، ٹیمپل بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ پھر یسایہ ہی کا ریفرنس دیتا ہے، اور زبور 118 کا بھی پترس ریفرنس دیتا ہے کہ جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا، تو رد کرنے والوں کا، یعنی جو آدمیوں نے رد کیا،
میرے آپ کے لیے وہ قیمتی پتھر ہے, وہ پریشس کارنر سٹون ہے. تو پریشس کارنر سٹون کے حوالہ سے پھر افسیوں 2 باب کے اندر بھی پالوس بھی کہتا ہے کہ ہم اس پتھر کے پاس آئے ہیں نبیوں اور رسولوں کی بنیاد کے اوپر, جس کے کونے کے سرے کا پتھر جو ہے مسیح ہے, مسیح یسوع, تاکہ ہم اس میں باہم تعمیر ہوتے چلے جائیں اور اس کا مقدس بنتے چلے جائیں. تو باہم تعمیر ہونا, ہیکل کا بننا, تو پطرس پالوس دونوں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم اب ایمان لا کر زندہ پتھر ہو گئے ہیں, اور زندہ پتھر اس زندہ پتھر کے اوپر, لیونگ سٹون کے اوپر, جو پریشر کارنر سٹون ہے, ہم ایمان لائے ہیں, اور ایمان لانے والے شرمندہ نہ ہوں گے, اور ہم بھی اس میں روحانی گھر بنتے چلے جاتے ہیں. یعنی اسرائیل کے لیے تو وہ کارنر سٹون کے اوپر آیا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, پر اب وہ کلیسیا کا پریشر کارنر سٹون ہے, تو جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ شرمندہ نہ ہوگا. تو ہم ہیکل بنتے چلے جاتے ہیں. اسرائیل نے کارنر سٹون کو ریجیکٹ کر دیا, پر کلیسیا نے اس سٹون کو قبول کر لیا. اب انفرادی طور پر میں آپ خدا کا زندہ مقدس ہیں, ہیکل ہیں, اور میری آپ کی پہچان ہماری زندگی کے اندر وہ کارنر سٹون صاف صاف دکھے, جو سیریمونیل سٹون کہلاتا ہے. یعنی سٹون سے پتا چلے گا کہ میں کلیسیا کے اندر ہوں, یعنی مسیح کو میں ثابت کرنے والا اپنی زندگی سے. کارنر سٹون کی جس طرح ایک بلڈنگ کے اندر کارنر سٹون واضح دکھتا ہے, اسی طرح میری آپ کی زندگی سے یہ کارنر سٹون واضح دکھے کلیسیا دنیا کے اندر. اور جو پکچر کے اندر جو ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, یہ زندہ پتھر خدا کے گھر کے اندر لگائے گئے ہیں, جس کا کارنر سٹون کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے, اور اس کو روحانی قربانیاں گزرانی ہے, اور ہم ورشپ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. اس لیے ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا, بکسو, پاسٹر سائمن, میں آپ ہمیشہ ورشپ کریں, اس کو عزت و جلال دیں, کیونکہ ہم زندہ ہیکل بن گئے ہیں, اور کارنر سٹون خدا کا بیٹا کرائسٹ ہے. تو یہ پطرس اپنے واعظ کے اندر یہ کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ہم اب شاہی کہنوں کا فرقہ بن کر روحانی قربانیاں گزارنے, جس کے اوپر میں ابھی بات کرنا چاہوں گا. سائمن بلیورز, جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ شرمندہ نہ ہوگا, قائم رہے گا, کیونکہ میرے آپ کے لیے وہ پریشر کارنر سٹون ہے. اور پطرس اپنے خط میں یہ کہتا ہے کہ لہٰذا ہم اس زندہ پتھر کے پاس آ کر, یعنی کارنر سٹون کے پاس, پریشر کارنر سٹون کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح گھر بنتے جاتے ہو. یعنی جو ایمان لاتا ہے وہ ایک ہیکل بنتا چلا جاتا ہے. ہم آپس میں باہم تعمیر ہو رہے ہیں, جیسے ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا دنیا کی کلیسیا ہے. ایماندار اب مقدسوں کی بات کی گئی, یہ لیونگ سٹون ہے, اور کرائسٹ خدا کا بیٹا زندہ پتھر ہے, اسپرچل روک ہے, پریشر کارنر سٹون ہے, ٹیسٹڈ سٹون ہے. اس پر جو ایمان لاتا ہے اس کے اوپر موت عالم ارواح غالب نہیں آ سکتی. ہم ابدی بادشاہی کے لوگ ہیں, اور بائبل مقدس کے اندر ڈینیل کی کتاب کے اندر لکھا, جو نبوکدنصر نے مورتی دیکھی, جس کا سر سونے کا, اور جس کے بازو چاندی کے, اور جس کا شکم رانے تانبے کی, اور اس کی ٹانگیں لوہے کی, اور ان پاؤں کی انگلیاں کچھ مٹی کی کچھ لوہے کی. تو لکھا ہے ایک سٹون بغیر ہاتھ کے کاٹا, اور وہ اس مورتی کے اوپر آ لگا. تو یہ جو بغیر ہاتھ کے پتھر کاٹا گیا وہ آ کر لگا, یہ کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح, راک, چٹان, یہ لیونگ سٹون ہے. اور یہ پھر بغیر ہاتھ کے لگائے کاٹا گیا کا مطلب ہے یہ تراشا نہیں ہے, یہ بغیر تراشا ہوا پتھر ہے, یعنی یہ خدا کا بیٹا ہے. اور جب یہ ان بادشاہیوں کے اوپر لگا, یعنی مصر کی بادشاہی ختم ہوگی, اسور بابل کی بادشاہی ختم ہو گئی, یونان کی بادشاہی, روم کی بادشاہی ختم ہوگی, ریوائز روم کی بادشاہی ختم ہو جائے گی, اینٹی کرائسٹ کی بادشاہی ختم ہو جائے گی. یعنی مسیح خدا کا بیٹا, جس پتھر کے اوپر 7 آنکھیں, جس نے جان قربان کی, مردوں میں سے جی اٹھا, وہ اب آنے والا ہے. اس پتھر سے یہ بادشاہیاں ختم ہوں گی. اس نے اپنی جان دے کر پریشر کارنر سٹون کی اہمیت کلیسیا کے اندر بتائی ہے. وہ زندہ پتھر ہے, اور اس پتھر سے وہ بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی. اور لکھا ہے پھر وہ پتھر دیکھتے دیکھتے ایک بڑا پہاڑ بن گیا. یہ ایٹرنل کنگڈم کی بات کی جا رہی ہے, یہ مسینک کنگڈم کی بات کی جا رہی ہے, یہ 1000 سالہ بادشاہی اور ایٹرنل کنگڈم کے حوالہ سے ایک بڑی بادشاہی جس پہ میں آپ رہیں گے. یہ چٹان کے اوپر کھڑے رہنا ہے, یہ قائم رہنا ہے کہ کبھی ہل نہیں سکتے.
لہذا ہم زندہ ہیکل بن گئے ہیں اور وہ کارنر سٹون ہماری زندگی کے اندر ہے، تو پھر پترس کہتا ہے کہ شاہی کہنوں کا فرقہ بن کر ہم روحانی قربانیاں اس ٹیمپل کے اندر انفرادی طور پر اور کلیسیائی طور پر، جس طرح ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا ورشپ اٹھاتی ہے، جس طرح ہم کلام کو سنتے ہیں، جس طرح ہم اس کے گیت گاتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور اسی طرح جو ریگولر جیسے ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا یہ لیونگ سٹون ہے، جیسے کلیسیا ہم ورشپ اٹھاتے ہیں، یہ ثابت ہے کہ یہ کارنر سٹون مسیح کے اوپر، اس پریشس کارنر سٹون جو کونے کے سرے کا پتھر ہے، جو ٹیسٹڈ سٹون ہے، جو شور فاؤنڈیشن ہے ہماری، اسی کی وجہ سے ہم ورشپ کرتے ہیں۔ اور بلیورز پاسٹر سائمن جو نیم گرم لوگ ہیں وہ کلیسیاؤں سے دور ہیں، وہ اس پتھر کے اوپر نہیں ہے، اس چٹان کے اوپر نہیں ہے، اگر ہو تو وہ قربانیاں چڑھائیں گے۔ جس طرح ٹیمپل کے اندر اولڈ پیریڈ کے اندر سلیمان کی ہیکل کے اندر کاہن قربانیاں چڑھاتے تھے اور خدا ان کی قربت لیتے تھے، اب ہم لیونگ جو ہیکل کے اندر ہے اور اس ہیکل کا کارنر سٹون، پریشس کارنر سٹون مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور میں آپ لیونگ سٹون اس کے اوپر ہیکل بنتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم روحانی قربانیاں گزارنے یعنی ورشپ اٹھائیں، اس کی پرستش کریں، اس کا جلال ظاہر کریں، ثابت کریں کہ زندگی ہمارے پاس ہے اور گناہ بدی ہمارے سے دور ہونی چاہیے، اور یہ سیکریفائس حمد کی قربانی ہونٹوں کا پھل جو ہے یہ چڑھاتے رہنا ہے، اس کی ٹائی دینا یہ بھی سیکریفائس کے اندر آتا ہے۔ ہمارا وقت، ہر چیز، ہمارا گھر بار سب کچھ اس کے لیے، اور ہمیں قربانیاں گزارنی ہے۔ اور پترس یہ بھی کہتا ہے تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل، خدا کی خاص امت، خدا کی خاص امت جس کو اس نے تاریکی میں سے نکال کر اپنے بیٹے کی عجیب روشنی میں بلایا ہے، پس اپنی زندگیوں سے اس کے نام کو جلال دو، جلال ظاہر کرو۔ ہمارے ایٹریبیوٹ، ہمارے کام اس دنیا کے اندر ہم ثابت کریں کہ ہم نیا مخلوق ہے، اس دنیا کے اندر ہم ثابت کریں کہ ہم لیونگ سٹون ہیں، اس دنیا کے اندر ثابت کریں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا پریشس کارنر سٹون ہماری زندگی سے دکھتا ہے، اور دنیا کے ہم شکل نہیں ہونا، اور جو نیم گرم حالت کے اندر ہے، خدا سے دور ہیں، رفاقت نہیں کرتے، ورشپ کلیسیا کے ساتھ مل کے نہیں کرتے، وہ اپنے پریشس کارنر سٹون کو نہیں پہچانتے، کیونکہ پریشس کارنر سٹون تو کلیسیا میں لگا ہے، پریشس کارنر سٹون تو دو دیواروں کے بیچ میں لگا ہے، یعنی قوم غیر قوم دونوں کو اس سے ملایا ہے، تو یہ کلیسیا کے اندر ہی پریشس کارنر سٹون ہے، اور میری آپ کی زندگی میں تو اگر کلیسیا میں کوئی نہیں رفاقت رکھتا، جو دور ہے، اس کو پہچان نہیں ہے اس مسیح کی کارنر سٹون کی، تو پھر وہ اسی طرح ٹھٹھا مارتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کہ موت ہمارا کیا کر سکتی ہے، وبا ہمارا کیا کر سکتی ہے، پاتال ہمارا کیا کر سکتی ہے۔ آج بھی جو مسیح سے دور، ٹیسٹ سٹون سے دور، اسپرچل راک کے اوپر نہیں ہے، اس پریشس کارنر سٹون ان کی زندگی میں نہیں ہے، وہ فیلوشپ نہیں رکھتے، وہ زندہ پتھر کی ہیکل نہیں بنتے، وہ روحانی قربانیاں مل کر نہیں چڑھاتے، تو گویا وہ انہی کی طرح ہیل کے اندر جائیں گے، وہ انہی کی طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ موت ہمارا کیا بگاڑے گی، ہم جہنم کے لوگ نہیں ہیں۔ پر اگر کلیسیا میں ہے تو یہ زندگی میں ہے، اگر کلیسیا میں ہے تو پریشس کارنر سٹون ہمارے اندر ہے، ہم اس پیٹرا کے اوپر ہے، اس چٹان کے اوپر ہے، زندہ خدا کا گھر بنتے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے موت ہم پہ غالب نہیں آئے گی، کیونکہ پیٹرا کے اوپر اور اس پریشس کارنر سٹون کے اوپر ہم لگ گئے ہیں۔ تو ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں پاسٹر سائمن کہ ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی رفاقت میں ہیں، تبھی ہماری زندگیوں سے یہ کارنر سٹون دکھے گا۔ اور اگر فیلوشپ نہیں کرتے، ایک نام نہاد مسیح زندگی بسر کرتے ہیں، گناہ میں دنیا داری کے اندر بھی جاتے ہیں، تو یاد رکھے وہ ایسا شخص وہ پریشر کارنر سٹون اپنے اندر نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ اسپرچل راک میں سے پانی پیتا ہے، کیونکہ اسپرچل راک پانی دیتی ہے۔ موسیٰ نے جب ایک بار لاٹھی ماری تو خدا نے بنی اسرائیل کو پانی پلایا، جب اس نے دو بار لاٹھی ماری تو اس نے اس کی تقدیس نہیں کی۔ آج بھی لوگ ڈبل لاٹھیاں مارتے ہیں، یعنی اس پر ایمان نہیں رکھتے، تو گویا اس کو ریجیکٹڈ سٹون، ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو موسیٰ پھر ملک کنعان میں داخل نہیں ہو سکا۔ ایسے لوگ جو سٹمبلنگ ہے، ایسے لوگ جو تقدیس نہیں کرتے، جو ڈبل لاٹھی مارتے ہیں، جو فیلوشپ کے اندر نہیں ہے، وہ خدا سے دوری بنائے رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل نہ ہوں گے۔ اس لیے ہر ایک اپنی لائف کے اندر سے اس پریشر کارنر سٹون کو
कलीसियाई रिफाकत से बताए, अपने करेक्टर से बताए, अपनी खूबियों से बताए, शाही कहानत में बताए और खुदावंद के हजूर सैक्रिफाइस लेके आने वाला हो, वर्शिप उठाने वाला हो, गीत गाने वाला हो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला हो, वर्शिपर बने, हाथ उठाकर उसकी बंदगी करे, दुआ करने वाला बने, वो साबित करे कि मैं जिंदा पत्थरों की हैकल हूं और हमें बाहम तामीर होकर उस पेट्रा के ऊपर उस प्रेशर कॉर्नरस्टोन को दिखाते हुए हमने उसके नाम को जलाल देना है। और दाऊद तो हजारों साल पहले कहता है खुदावंद मेरी चट्टान है, तो वो अपनी रॉक को पहचानता था। और एक जबूर में दाऊद कहता है तू मेरे पांव को फिसलने से बचा ले और ऐसी चट्टान पे मुझे चढ़ा दे जो मुझसे ऊंची है। तो यीशु मसीह खुदा का बेटा, उसने पतरस को भी अपने ऊपर ले लिया, मुझे आपको भी ले लिया, टेम्पल गॉड कलीसिया आपको भी ले लिया, जो कलीसिया दुनिया भर के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस प्रेशियस कॉर्नरस्टोन की को जानते हुए, इस पेट्रा को, चट्टान को जानते हुए हाल बेरवा के दरवाजे इसके ऊपर गालिब ना आएंगे। और फिर क्राइस्ट ने ये वाज़ेह बात की कि जो घर चट्टान के ऊपर बना है, आंधियां आ जाए, तूफान आ जाए, उसे हिला नहीं सकेंगे। जो रेत के ऊपर बना है वो कायम ना रहेगा, यानी जो मसीह के ऊपर बना है वो कायम रहेगा, और जो मसीह पे नहीं, रेत के ऊपर है, वो कायम ना रहेंगे। और प्रेशियस कॉर्नरस्टोन, टेस्टेड स्टोन, लिविंग स्टोन, ये मानी ये है जो मसीह पर ईमान लाता है कायम रहेगा, यानी शर्मिंदा ना होगा, और जो ईमान नहीं लाता वो पाश पाश हो जाएगा, गोया वो जहन्नम का वारिस होगा। पर खुदा के लोग, मैं आप, जो प्रेशियस कॉर्नरस्टोन पर ईमान लाए हैं, आल बेरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। अपनी जिंदगी हमारी है वो पत्थर जो बगैर हाथ लगाए काटा गया, यानी बगैर तराशा हुआ पत्थर, खुदा का बेटा मसाया, एक बड़ा पहाड़, एक बड़ी बादशाही जो 1000 साल बादशाही में दिखेगी, और मैं आप उस बादशाही के अंदर होंगे। फिर अब्दी बादशाह के अंदर ये नहायत अहम प्रेशर कॉर्नरस्टोन का है, पेट्रा का है, चट्टान का है। हम अपनी जिंदगी के अंदर इस चट्टान को दिखाने वाले बने कि हम कभी भी ईमान में लग्जरिश नहीं खाएंगे, हम ईमान में कायम रहेंगे, हम मसीह में कायम रहेंगे, क्योंकि हमारी चट्टान मसीह यीशु खुदा का बेटा, पेट्रा, वो कोने का पत्थर हमारे लिए प्रेशियस कॉर्नर स्टोन है, जिसकी हम इबादत करते हैं और अपनी जिंदगियों से दिखाने वाले बने। ये घर जो चट्टान पे बन गए हैं, जिंदा हैकलें, ये कायम रहेंगी, इन्हें कोई आंधी तूफान, वबा, कोई जल्जला, कोई इब्लीस की कुव्वत हिला नहीं सकती। इसलिए पौलुस रसूल कहता है जिसने बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया, वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। हर चीज हमारी, हर डर, खौफ, वबा, दुनिया के हालात, कोई भी हमें हरासा नहीं कर सकते। खुदा का बेटा चट्टान पर हमारे पांव रख दिए गए हैं, और हम कलीसिया के अंदर अपने आप को दिखाने वाले हों कि हम उस पेट्रा के ऊपर कॉर्नरस्टोन के अंदर लगा दिए गए हैं और कभी नहीं हिलेंगे। यानी जो मसीह पर ईमान लाता है वो शर्मिंदा ना होगा, यानी कायम रहेगा। चट्टान जिस तरह कायम रहती है, उसी तरह उस पर ईमान लाने वाले मसाया पर वो कायम रहेंगे। और क्रिस्टोलॉजी की तालीम को पास साइमन मैं समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेशर कॉर्नर स्टोन की तालीम को समझता हुआ, बिलीवर्स आपके साथ, टेम्पल गॉड की कलीसिया आपके साथ मिलकर रिजॉइसिंग टाइम टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेशियस कॉर्नरस्टोन के हवाले से थी, आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेम्पल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है, जिसमें आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आएँ, दूसरों को भी लाएं, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन लेते हैं, और आजकल यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। नाज़रीन, आप टीओजी टीवी की वसत के लिए दिए गए नंबर्स पर अपने फंड्स और हदियाजात भेज सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।